यीशु मसीह की जिंदा जलाली अपू फजल में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन लेट्स प्रे टुगेदर प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हैं। और जितने भी नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर लेट्स प्रे टुगेदर प्रोग्राम को वॉच करें, आप सबों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आज का दिन आपके लिए बाइस से बरकत हो। और मेरी दुआ है खुदावंद हमारे वतन पाकिस्तान को बरकत दे, तरक्की दे, सरफराजी दे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन आज मेरे साथ प्रोग्राम में बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, तो आए मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। हम अपने गेस्ट को आज के प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, प्यारे भाई जॉयल आमर सोहोत्रा एक्स MP है और इनका तल्लक फैसलाबाद से है। तो ब्रदर जी आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। और आज जश्न आज़ादी है जी, आपने भी बड़ा खूबसूरत वाइट ड्रेस पहना, आपको फजल टेलीविजन की तरफ से मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मैं खुसूसी तौर पर अपने इस चैनल के हवाला से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यकीनन मेरा अज़ीज़ो आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। हम देखते हैं कि आज़ादी एक बड़ी नेमत है और कलाम के अंदर भी लिखा है कि खुदा हमें आज़ादी बख्शता है, बंधनों से आज़ाद करता है, बीमारियों से आज़ाद करता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करें आज अपने वतन पाकिस्तान के लिए जो खुदावन ने आपको दिया, एक आज़ाद मुल्क जहाँ पर आप अपने खुदा की तमजीद करते हैं, जहाँ पर आप मिलकर अपनी परस्तिश कर सकते हैं। सारी नेमतों के लिए, बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो जितने भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सो खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है लेट्स प्रे टुगेदर। तो आए मेरे अजीज़ों हम मिलकर दुआ करें मुल्क पाकिस्तान के लिए, आए मिलकर दुआ करें तमाम नाजरीन के लिए जो आज मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में, ताकि खुदा उनकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। दुआ में रहनुमाई प्यारे भाई जॉयल आमर सोहोत्रा करेंगे। खुदावन तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं आज के इस पाक दिन के लिए और ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी के इन चंद लम्हों के लिए जो तूने हमें ये वक्त मुहैया किया है खुदा कि हम फजल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से तेरी पाक हजूरी में हाज़िर हो सकें। यकीनन है खुदा आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आज जबकि हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को मनाते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा कि जिन उम्मीदों के साथ ये वतन कायम किया गया ताकि तेरे लोग और ख़ुसूसन तेरी मसीही लोग आए खुदा इस मुल्क में ज़्यादा शख्सी आज़ादी के साथ, मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। मिन्नत करते हैं खुदा के शख्सी और मजहबी आज़ादी के पैमानों को तू और ज़्यादा बढ़ा ताकि तेरे लोग आए खुदा इस मुल्क में आज़ादी के साथ तेरे पाक नाम का प्रचार कर सकें। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, दिन और रात चुगनी तरक्की के लिए तेरे आगे दुआ करते हैं खुदा कि इस मुल्क को बरकत दे ताकि हम सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और भलाई के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। इसी तरह खुदा मैं फजल टेलीविज़न के लिए, अपने भाई इमरान फजल के लिए, अपनी बहन महविश के लिए दुआ करते हैं खुदा कि तेरे बंदे तेरे पाक नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल हों। वो हमेशा खुदा तेरे पाक नाम में वफ़ादार हैं, मुल्क पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। चैनल के लिए और पूरी टीम के लिए दुआ गो है खुदा कि तू इन्हें और ज़्यादा बरकत दे ताकि ये तेरा चिराग बनकर हमेशा जलते रहें, मसीह हमारे खुदामंद के वसीला से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन आपको बताना चाहती हूँ प्यारे भाई जॉयल आमर सोहोत्रा फैसलाबाद से फजल टेलीविज़न के कोऑर्डिनेटर भी है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब भी हम फैसलाबाद में जाते हैं, फैसलाबाद के लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और प्यारे भाई पूरी टीम के हमरा जो है बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आमिर भाई खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो एक वर्स खुदावंद के कलाम में से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूर मेरे साथ बाइबल को खोलिए, गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, आए भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने,
बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। प्रेज द लॉर्ड। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है, क्या है भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। आज जितने भी बहन भाई जो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, आज जश्न आज़ादी के मौका पर मेरा आपके लिए यही पैगाम है कि हमें भी आज अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। हम एक आज़ाद मुल्क में तो रह रहे हैं, लेकिन क्या ये आज़ाद मुल्क में रहना हमारी अपनी जिस्मानी बातों का मौका तो नहीं है, या हम अपने कॉज के लिए, अपने मुफाद के लिए तो नहीं काम कर रहे। यहाँ पर आज बाइबल मुझे और आपको बताती है और सिखाती है कि हमें जो है बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करनी है। हम अगर मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो हमने एक दूसरे को सर्व करना है, एक दूसरे की खिदमत करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। देखना है कि अगर हमारे इर्द गिर्द में कोई ऐसा शख्स है जो मुसीबत में है, जो दुख में है, जो परेशानी में है, हम उसकी मदद करें, हम दूसरों के काम आए, ना सिर्फ अपने बारे में सोचें। तो आज जितने भी आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप फजल टेलीविज़न पर जश्न आज़ादी की नशरियात देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, महज वाइट लिबास पहनना या ग्रीन दुपट्टा पहनना या झंडियाँ लगा लेना, घर पे झंडा लगा लेना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने आप को एक हकीकी इंसान बनाएं जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों कि आप आज़ादी के हकीकी मतलब को जानें और एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, ताकि खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। तो जी आमिर भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, जश्न आज़ादी बहुत से लोग जो हैं समझते हैं कि शायद ये एक दिन है, इसको जस्ट सेलिब्रेट कर लेते हैं, दैट्स इट, उसके बाद जो है शहरी होने का कोई भी फ़र्ज़ नहीं अदा करते। हम देखते हैं कायद आज़म ने जो अंत तक मेहनत की थी, जो तब पाकिस्तान के बारे में सोच रखी गई थी, आज वो सोच हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात बजा फरमाई आपने कि पाकिस्तान जो बनाने का एक मकसद था, जो विजन और जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसकी तकमील के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंत तक मेहनत की, और पाकिस्तान को बनाने में न सिर्फ मुसलमान भाइयों ने बल्कि मसीहियों ने भी एक मैं समझता हूँ कि एक लाजवाल किरदार अदा किया। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जिस तरह बाइबल में भी ज़िक्र हुआ मोहब्बत के ज़ोर पर कि किस तरह हम मोहब्बत के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में जो मुसीबतें हैं या जो एक दूसरे के जो मसले हैं हम उनको किस तरह हल कर सकते हैं। पाकिस्तान को बने 70 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया, लेकिन जश्न आज़ादी के मौका पर ये बात कहते हुए दिल दुखता भी है, परेशान भी होता है कि 70 साल गुज़रने के बाद भी हमें मुल्क में वो माहौल, वो माशरे की तकमील और वो बातें अमली तौर पर नज़र नहीं आई कि जो विजन अल्लामा इकबाल का था और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर जब हम नज़र दौड़ाएं तो मुश्किलात में इजाफ़ा ही हमें नज़र आता है। ये आपने बिल्कुल बजा बात फरमाई, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि 14 अगस्त का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े, जिस तरह आपने कहा कि हरा दुपट्टा या हरी जैकेट पहनकर और थोड़ी हम खुशी मना लें। इस खुशी में हमने उन लोगों को भी देखना है जो पिसे हुए हैं, जो मुसीबतों का शिकार हैं, जो बहुत सारे मसाइल से गुज़र कर जिनकी ज़िंदगियां अजीरन हो चुकी हैं, और जो यीशु मसीह का पैगाम है कि आज़ादी में भी हमने मोहब्बत को परवान चढ़ाकर उन लोगों की मुश्किलात को आज़ाद करना है। और आम आदमी से हटकर मेरी बहन, जब हम मजहबी अक़लीतों के हवाला से जब हम सूरत हाल को देखते हैं तो वो हमें और ज़्यादा वर्स्ट आने वाले दिनों में होती दिखाई देती है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो दिन ब दिन लोगों के सामने हैं और जिनके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक वादा 11 अगस्त के हवाला से था कि इस मुल्क में हमें शख्सी आज़ादी होगी, हर शख्स अपने मज़हब के हवाले से उसको आज़ादी के वो इबादत में शिरकत कर सकें और उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं हो सके। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद एक जो माइंड सेट जो पाकिस्तान में एक परवान चढ़ चुका है, जहाँ हम दूसरे
مذاہب کو بلکہ کوئی انسان دوسرے انسان کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے, خوشی کا موقع ہے, باتیں بہت زیادہ سینسٹیوٹی کی طرف نہ چلی جائیں, مطلب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسیح کے پیغام کو یاد رکھیں کہ محبت کے ذریعے ہم کس طرح ایک دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. عامر بھائی بڑی اچھی آپ نے بات کہی. مذہب کو تو ہم پیچھے چھوڑیں, اگر ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں تو وہ بھی جو ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کو سپیس نہیں دینا چاہتے, جگہ نہیں دینا چاہتے. تو جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آپ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا. ہمیں ہی اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر جو خدا کی محبت ہے اس محبت کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا, بلکہ اس محبت کو دوسروں تک بانٹیں. آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, اگر آپ کے ساتھ کسی کا رویہ درست نہیں بھی ہے, لیکن جب آپ اس شخص کے ساتھ نفرت کے بدلے محبت سے پیش آئیں گے تو وہی محبت اس شخص کو تبدیل کرے گی, وہی محبت اس شخص کے لیے تبدیلی کا باعث بنے گی. برعکس اس کے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر نفرت کو لیے ہوئے ہے اور آپ بھی نفرت کو لے کر اس کے ساتھ مقابلہ شروع کریں گے تو وہ جنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو میرے عزیزو, پاکستان میرا اور آپ کا ملک ہے, اور اس سے بہترین ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ممالک میں جاتے ہیں, نام مذہب یہ باتیں بعد میں پوچھی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہم اپنی آئیڈینٹی بردر جی شو کرتے ہیں وہ یہ شو ہوتی ہے کہ وی آر پاکستانی. پریز دی لارڈ. تو میرے عزیزو, وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. لیکن میں یہاں پر آپ سبوں کو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں, ایک سوال آج 14 اگست کے موقع پر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جب آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, جب آپ وہاں پر جا کر قطاروں میں لگتے ہیں, جب وہاں پر جا کر آپ ڈسٹ بن کے اندر کوڑا پھینکتے ہیں, تو جیسے ہی آپ اپنے ملک کے اندر آتے ہیں تو کیوں آپ اپنے ملک سے محبت نہیں رکھتے؟ کیوں یہاں پر آ کر آپ قطار میں نہیں کھڑے ہونا پسند کرتے؟ کیوں یہاں پر آ کر آپ جو ہے کوڑے دان میں نہیں پھینکتے؟ کیوں یہاں پر آ کر آپ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سفارش چل جائے اور آپ کا کام ہو جائے؟ بردر جی, کل میں نیوز دیکھ رہی تھی, اس میں ایک انٹرویو چل رہا تھا اور ایک عام بچی تھی, اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو اب آپ کو جاب کے لیے اپلائی کریں. تو وہ بیٹی بتا رہی تھی کہ جہاں کہیں پر بھی میں سی وی سبمٹ کراتی ہوں, اس سے پہلے کہ میرا نمبر آئے ان لوگوں کو جاب مل جاتی ہے جن کی کوئی سفارش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی لوگ, آپ بھی ٹریول کرتے ہیں پوری دنیا میں, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ یورپین یونین کے اندر بھی جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, تو وہاں پر پاکستانیوں کو دیکھا جائے تو سیدھے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی پاکستان پہنچتے ہیں تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ بات جو پہلے میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جو ایک ویژن تھا کہ اس ملک کو قائم کرنے کے لیے کہ اس میں کسی قسم کی سفارش اور اقربا پروی کو پروان چڑھنے نہیں دیا جائے گا. لیکن بدقسمتی کے پاکستان بنتے ہی 1 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر جس کا ویژن یہ تھا کہ ایک آزاد معاشرے کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے, ان کی رحلت ہو جانے کے بعد جو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں جو پروان چڑھ گئیں, جو مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, جس طرح آپ نے ابھی بچی کا حوالہ دیا, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جس کے پاس جتنی تگڑی سفارش ہے میرٹ پیچھے چلا جاتا ہے, اور میرٹ سے ہٹ کر جو لوگ ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. اور یہی ایک بہت انفارچونیٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے بڑی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ جن میں سکل ہے, جن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں, جو انرجیٹک ہیں, وہ لوگ پیچھے ہیں, اور جن کے پاس کوئی بڑی سفارش ہے اور جن کے پاس وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں. اس لیے میں آج کے اس 14 اگست کے حوالہ سے, جس سے میری بہن نے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا اور انہوں نے کچھ حوصلہ افزا باتیں بھی کی کہ کس طرح ہم ان مسئلوں کو ختم کر سکتے ہیں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جہاں بھی مسئلے ہیں, جہاں بھی پرابلمز ہیں, ہم نے ان کو کس طرح فیس کرنا ہے. یقیناً پاکستان بنانے میں ہمارے جو کرسچن لیڈرز تھے یا جو ہمارے فور فادرز تھے, ان کا ایک اہم کردار ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے میری بہن کہ دنیا بھر میں, آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں, آپ کا ایک سیٹ اپ ہے, جہاں مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں بہت سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ ریلیجس ڈسکریمنیشن کا جو ایک لیول ہے وہ کچھ اور ہے, اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں. اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں بسنے والی جو اکثریت سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور سوچیں
جی اس چیز کو ضرور پرکھیں کہ ہم جو ملک پاکستان کو بنانے والے ہیں ہم کیوں اس ملک میں ابھی مشکلات کا شکار ہیں. بالکل ایسا ہی میں ہے. پچھلے ہفتے اسلام آباد میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کو میں ذکر کر رہا تھا کہ لیٹ 80s تک جی اس ملک میں مذہبی اقلیتوں کی جو پاپولیشن تھی وہ مور دین 25% تھی. جی یعنی ٹوٹل آبادی کا 25% حصہ مذہبی اقلیتوں پر مشتمل تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پچھلے 30-35 سال میں یہ نمبر 25 سے کم ہو کر 2 پر آ گیا ہے. جی مطلب یہ ان چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں مذہبی اقلیتیں بار بار اپنی فکروں کا اظہار کرتی ہیں اور کیوں انہیں وہ پاکستان دیکھنے کو نہیں مل رہا جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا. کیونکہ ترانہ جب میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, لیکن اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایک پاکستانی ہونے کی سوچ کو ہم نے پروان چڑھانا ہے تو اس میں مذہب کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیچھے رکھ کے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پوری دنیا میں جن قوموں نے اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے مذہب کو اور ریاست کو دونوں کو سیپریٹ کر دیا ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہی مائنڈ سیٹ کی بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہر بات میں ہم مذہب کو لے کر آ جاتے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ مذہبی اقلیتیں تو مشکلات کا شکار ہیں. یہاں پر اکثریت میں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مشکلات کا شکار ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو کی بردر جی آپ نے. جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں, ہم نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ چلے گئے, تبدیلی اب میں نے اور آپ نے لے کر آنی. جب ہم اپنے آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے, جب ہم کہیں گے کہ پاکستان ہمارا ہے, بہت سے لوگ جو کیا ہے وہ اس سوچ کو ہی نہیں لاتے. وہ اس ملک میں تو رہتے ہیں لیکن ایسے رہتے ہیں جیسے رہتے ہی نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں یہ آپ کا بھی اتنا ملک ہے جتنا دوسروں کا ملک ہے. اس ملک سے محبت کیجئے اور کلام کے اندر لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے. جب آپ مل کر دعا کریں گے تو خداوند ہمارے ملک کو سرفراز کرے گا اور آپ کو بھی برکت دے گا. تو میرے عزیزوں ہم مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس پرے ٹوگیدر جشن آزادی اسپیشل. ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس پرے ٹوگیدر جشن آزادی اسپیشل. جتنے بھی ناظرین نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا آپ سبوں کو بھی ہماری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. جتنے بھی آپ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ ضرور اس بات پہ فخر کیا کریں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. آپ جب اس بات پر فخر کریں گے, اپنے ملک سے محبت کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کی چیزیں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ کہنا چاہتی ہیں جب صبح کو آپ اپنی پرسنل پریئر کرتے ہیں, اسی طرح جب آپ رات کو اپنی دعا کرتے ہیں تو ضرور آپ اپنی دعا میں ملک پاکستان کی ترقی, سلامتی اور بقا کے لیے دعا کیا کریں. کیونکہ آپ کا ملک اگر سرفرازی پا رہا ہے تو ساتھ ساتھ پھر آپ بھی سرفرازی پائیں گے. آج میرے ساتھ موجود ہے فیصل آباد سے ایکس MP جوائل عامر سہوترا. اور یقیناً ناظرین میرا ایمان ہے آج کی گفتگو کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں. تو ناظرین اب میں چاہتی ہوں میں پیارے بھائی سے پوچھوں, ان کی والد صاحب کی فیصل آباد کے اندر بڑی خدمات ہیں اور وہ بھی سیاست میں تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بڑا کام کیا. تو بردر جی میں پوچھنا چاہوں گی پیٹر جان سہوترا, ایک بڑا ہی مشہور نام اگر فیصل آباد میں پوچھا جائے کسی سے بھی تو وہ ان کی خدمات کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے والد صاحب کی خدمات جو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کی جشن آزادی کے موقع پر, ان کو کیسے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے آپ نے میرے والد محترم کا ذکر کیا پروگرام میں. پیٹر جان سہوترا یقیناً ان کی بڑی ایک سیاسی خدمات تھیں جی, اور انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز بطور کونسلر انہوں نے کیا تھا 1983 میں.
83 میں پہلی دفعہ وہ کونسلر بنے فیصل آباد سے. پھر 85 میں وہ ممبر پنجاب اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے. پھر 88 کا ٹینیور، 90 کا، 93 کا اور 97 کا خدا کا شکر ہے 4 دفعہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اور جس زمانے میں وہ انتخابات میں حصہ لیا کرتے تھے تب ڈائریکٹ الیکشن ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کیے جاتے تھے اور حلقہ بھی پورا پاکستان ہوتا تھا. میرے والد صاحب کی سیاسی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو مجھے سیکھنے کو ملیں. ایک تو ان کی ڈیووشن بہت تھی اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے اگر کوئی پیمانہ ناپا جائے تو پیٹر جان سہوترا سے زیادہ مسیحی قوم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی نے کوئی خدمت نہیں کی. پشاور سے لے کے کراچی تک چاروں صوبوں میں، بلوچستان میں بھی اگر آپ جائیں، KPK میں، پنجاب میں، سندھ میں، تو ان کے ترقیاتی کام آج بھی نظر آتے ہیں. اور میں ان کی خدمت کو آگے رکھتے ہوئے اپنے تمام منتخب نمائندوں کو یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہر بندے کا ایک اپنا ویژن ہے، ہر بندے کا ایک اپنا پروگرام ہوتا ہے کہ قوم کو بنیادی ضرورتیں فراہم کرنا ہی اصل نمائندے کا کام ہوتا ہے. اور یہ چیز میں نے اپنے والد پیٹر جان سہوترا سے سیکھی تھی. اور ان کا ذکر آپ نے کیا، چونکہ ابھی ایک ہم فضل ٹیلی ویژن کرسچن چینل ہے اس پہ بیٹھے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی بہت ینگ ایج میں چرچ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ایفیلیشن تھی، بلکہ وہ اپنی کوائر میں، چرچ کوائر میں وہ ہارمونیم بھی بجایا کرتے تھے. اور انہوں نے ایک مسیح کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. اور ہمیں اس بات پہ ہمیشہ فخر ہے کہ خدا نے ہمیں اتنا بڑا نام ہمارے خاندان کو دیا، جنہوں نے نہ صرف سیاسی طور پر، سماجی طور پر، بلکہ مذہبی طور پر بھی اپنے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی. عامر بھائی جب بھی فیصل آباد جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جی ان کے قصے بتاتے ہیں. ایک جگہ میں بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ اس علاقہ کو اگر روشن کیا تو پیٹر جان سہوترا نے کیا. یہاں پر لائٹ نہیں تھی اور انہوں نے لائٹ کا جو ہے سارا بندوبست کرایا. تو میرے عزیزو، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے کام جو ہے اگر تو اچھے کام کیے ہوں تو وہ سدا یاد رہتے ہیں. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، سب سے پہلے اپنی فیملی کے لیے، پھر اپنے محلے کے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایسے کام کریں کہ کل کو ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے اس کا ایک ٹائم خدا نے مقرر کیا ہے، اس وقت کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اچھے کام کریں، اور جب ہم اچھے کام کریں ہم اس دنیا سے چلے جائیں لیکن وہ کام ہمیشہ زندہ رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں پیٹر جان سہوترا کی، وہ تو اس وقت اس دنیا میں نہیں لیکن کام جو انہوں نے کیے، جو مثال قائم کی، وہ آج بھی زندہ ہے. تو آج جشن آزادی کے موقع پر میں آپ کو چیلنج بھی کرنا چاہتی ہوں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنے اندر ایک پیشن کو رکھیں، کچھ کر دکھائیں. اگر خداوند نے آپ کو کسی مقام پر، کسی جگہ پر رکھا ہے تو ضرور دوسروں کی مدد کیجئے، دوسروں کے کام آئے تاکہ خداوند آپ کو بھی برکت دے اور آپ کا نام اور آپ کے اعمال، اچھے کام جو ہے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں. بردر جی، میں یہ بھی سوال کروں گی، آپ چونکہ اور بھی بہن بھائی ہیں اور والدہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ والد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ان کو انکریج بھی کرتی تھی، ساتھ ہی دوسرے بہن بھائی بھی تھے، تو لیکن آپ بھی سیاست میں کیوں آئے؟ دیکھیں، فیملی میں پھر ایک بندے نہیں سیاست میں آنا تھا، تو چونکہ ہم دو بھائی ہیں. شوق تھا یا نہیں؟ میرا اپنا شوق بھی تھا، کیونکہ بچپن میں ہی ہم نے اس ماحول کو دیکھا تھا کہ کمیونٹی کا گھر میں آنا جانا اور پھر والد صاحب کا ان کے ساتھ انٹریکشن، کاموں کے لیے جانا ان کے لیے. تو میں چونکہ ہم دو بھائی ہیں، میں بڑا تھا تو میرا قدرتی طور پر اپنے والد صاحب کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرا. اور پھر خدا نے پھر مجھے بھی موقع دیا کہ 2 دفعہ میں پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، 2 دفعہ میں کونسلر بنا فیصل آباد سے. اور یہ گھر کا ایک سیاسی ماحول تھا جو مجھے شروع میں ہی دیکھنے کو ملا، اور میں خداوند کے اس بات کے لیے شکر گزار ہوں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو والد حضرات ہیں، خصوصی طور پر آپ کو کہنا چاہتی ہوں جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کے بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں میرا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن جو کام آپ کرتے ہیں، جو آپ کا رہن سہن ہے، جس ماحول میں بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی کو اڈاپٹ کرتا ہے.
تو ضرور اپنی فیملی کو ایک اچھا ایٹماسفیئر دیں. سب سے بڑھ کر تو میں کلام کی بات کروں گی, کلام کا ماحول دیجیے. آپ خود چرچ جائیں گے تو آپ کا بچہ چرچ جائے گا, اگر آپ خود چرچ نہیں جائیں گے تو آپ کا بچہ کیسے چرچ جائے گا. اور جتنے بھی نوجوان, آج میں دیکھتی ہوں نوجوان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئے, اپنے کاموں میں مگن ہو گئے ہیں اور اپنے وطن کی جو ایک ویلیوز ہیں ان کو بھول چکے ہیں. تو آج جشن آزادی کے موقع پر تمام نوجوانوں کو بھی میں میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اپنے وطن کے جذبہ کو اپنے اندر رکھیے. نوجوان جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ شاید یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ کسی اور کی ہے. جب ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کو لیں گے اور جب ہم کہیں گے جتنا یہ میرا پاکستان ہے اتنا ہی آپ کا, جب ہم برابری کا خود منہ سے اعلان کریں گے تو پھر ہی برابری کو حاصل کریں گے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل پریز دی لارڈ. تو عامر بھائی, اس وقت جو نوجوان نسل میں دیکھتی ہوں کہ اب نوجوانوں کے اندر جذبہ بہت ہی کم ہو گیا ہے, تو آپ نوجوانوں کو اجاگر کرنے کے لیے آج کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے دو بڑی خوبصورت باتیں کی, ان میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. نوجوانوں کے حوالہ سے آپ نے یہ ذکر کیا, خاص سب سے پہلے والدین کی ذمہ داریاں. جی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو اچھی پرورش نہیں دیں گے, انہیں احساس ذمہ داری نہیں دیں گے, تب تک وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. جی جی. نوجوانوں کے حوالہ سے تو پاک کلام میں بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر, اور مبارک کا وہ جس کا ترکش ان تیروں سے بھرا ہے. اور میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو رکھتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں وہی ہماری قوم کا مستقبل ہیں. اور اگر ہم آج کے اپنے نوجوان کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا بھی ہے, پریشان بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کے کوئی ویژن نہیں ہے. اکثریت کا, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت حوصلہ افزا بھی ہمارے سامنے باتیں ہیں. جیسے بہت ریسنٹلی ہمارے کرسچن بچے اور بچیاں, انہوں نے CSS کر کے فورن افیئر جیسے محکمے میں انہوں نے جابز لی, اپنی محنت کے بال بوتے پہ لی. میں ان نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو مبارکباد بھی آج فضل ٹیلی ویژن کے چینل کے پروگرام کے حوالہ سے دینا چاہتا ہوں. اور لیکن بات وہی فکر کی ہے کہ آج کا نوجوان اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور کیوں چلا گیا ہے. 14 اگست کے حوالہ سے آزادی کے اس دن میں میری بہن نے جس طرح تمام دیکھنے والوں کو یہ بات باور کرائی, کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے, کیونکہ فضل ٹیلی ویژن پاکستان کا ایک بڑا ٹیلی ویژن ہے. لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, آپ کی بات کو پر عمل بھی کرتے ہیں. آج والدین کے حوالہ سے میری بہن نے جو بات یہاں پر جس کا ذکر کیا کہ آج ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف اپنا مستقبل نہیں سمجھ کر ان کی پرورش کرنی, بلکہ اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا مستقبل سمجھ کے ان کی پرورش کرنی ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنی یوتھ کو, اور خاص طور پر کرسچن یوتھ کو, اگر ہم کوئی ویژن دے دیں, ان کو فوکس کر لیں, تو وہ دن میرا خیال دور نہیں, راستہ مشکل ضرور ہے لیکن دور نہیں کہ ہم ان مشکلات کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس مشکلات کو سے نکل سکتے ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت بردر جی آپ نے میسج دیا, اور یقیناً میں کہنا چاہتی ہوں جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے بچے ہیں ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے, لیکن محنت کے بلبوتے پر وہ سامنے آئے. تو وہ ایسے بچے جو اکثر اوقات کہتے رہتے ہیں کہ شاید ریلیجیس ڈسکرمنیشن ہے, کوئی مجھے آگے نہیں آنے دیتا. میرے عزیزو, کلام کا فیصلہ ہے, محنتی کے ہاتھ اسے سرفرازی بخشتے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں محنت شروع کر دیجئے, محنت کے ساتھ دعا شروع کر دیجئے, تو کوئی بھی آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑے گا. پھر خدا اپنی فیور کو بڑھائے گا اور خداوند آپ کو سرفراز کرے گا. اور ضرور اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کیجئے, کبھی بھی ریلیکس نہ رہے. اکثر اوقات بہت سے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور رہتے ہوئے ہی ایسے رہتے ہیں جیسے وہ ان کا وجود ہی نہیں یہاں پر, یہ ملک ہی نہیں ان کا. تو میرے عزیزو, یہ ملک آپ کا ملک ہے, آپ نے اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے. آپ خود جب اچھے کام کریں گے, جب آپ خود کتار میں لگیں گے, جب آپ خود اپنے بچوں کو کوڑا پھینکنے سے منع کریں گے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر تبدیلی آئے گی اور ہمارا ملک ترقی کی طرف بڑھے گا. کیونکہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں بردر جی اس ملک کے لیے
کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہم پریئر فیسٹیولز بھی کرتے ہیں جن کے اندر ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگ جو ہے ایسا نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزو آج میں کہتی ہوں کہ 14 اگست کے موقع پر آپ شکر گزاری کی دعا کیجئے کہ یہ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے ملک پاکستان میں رکھا تاکہ میں یہاں پر ہی رہ کر برکت پاؤں, سرفرازی پاؤں. بہت سے لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں اور بردر جی جب ابراڈ بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کوئی شہنشاہی زندگی کو بسر نہیں کرتے بلکہ وہاں پر بھی محنت ہی کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ وہاں جا کر محنت کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ یہاں پر بھی محنت کریں, یہاں پر بھی خداوند آپ کو سرفراز کرے گا, کثرت کی برکت دے گا. اور کمپلیننگ بیہیویئر کو چھوڑ کر دعا شروع کر دیجئے. اگر کہیں پر آپ کو مشکلات بہت سی ہیں اس ملک میں لیکن ان مشکلات کو طرف فوکس چھوڑ کر حل کی طرف چلیے. آئے مل کر دعا کریں ملک پاکستان کی سلامتی, ترقی اور بقا کے لیے. جب ہم مسیحی مل کر دعا کریں گے تو خدا دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. تو میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی اور آج کے بعد آپ جشن آزادی کو محض ایک دن کی طرح نہیں سیلیبریٹ کریں گے بلکہ اس دن کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مل کر کام کریں گے تاکہ یہ وطن ترقی کی طرف گامزن ہو. تو برادر جوائل عامر سوہترا, تھینک یو ویری مچ. آپ پروگرام میں آئے, خوبصورت گفتگو کی. خداوند آپ کو برکت دے. ہماری دعا ہے خداوند آپ کو اور زیادہ بڑھائے. تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو بھی بہت زیادہ برکت دے. پریز دی لارڈ. تو میرے عزیزو جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے لیٹس پرے ٹوگیدر, تو آئیں جشن آزادی کے موقع پر ہم سب مل کر آج اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں اور یقیناً آج خداوند ملک پاکستان کو میری اور آپ کی دعا کی وسیلہ سے, ہم سب کی دعا کے وسیلہ سے برکت دے گا. آئیں تو پھر ہم سب مل کر دعا کریں. لیٹس پرے ٹوگیدر. ہالےلویا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, پاک خدا یسوع کے نام سے خدا میں تیرے پاس آتی, میں تیرا شکر ادا کرتی آج کے خداوند 14 اگست کے دن کے لیے, اس جشن آزادی کے موقع کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگی کے اندر یہ دن بخشا تاکہ خداوند ہم جشن آزادی کو, اس ملک کی آزادی کو منا سکے. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ملک پاکستان جیسا ملک دیا, اس ملک کے اندر تو نے ہمیں برکت دی. ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. آج خداوند اپنے پیارے بھائی جوائل عامر سوہترا کے لیے, ان کی پوری فیملی کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی. ان کے لیے میں آج تیری برکت چاہتی اور ان کی والد صاحب کی ساری خدمات کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. پاک خدا گو وہ اس دنیا میں نہیں لیکن جو کام انہوں نے کیے وہ آج بھی زندہ ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پاک خدا. اور اب میں منت کرتی خداوند تو اپنے بیٹے کو کثرت کی برکت دے, جہاں جہاں تیرا بیٹا جائے خوب کامیاب ہو اور تیرے نام کو جلال ملے. اسی طرح دیکھ پاک خدا پیارے بھائی کے ساتھ مل کر, تمام ناظرین کے ساتھ مل کر آج ملک پاکستان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے. ملک پاکستان میں بسنے والے ایک ایک فرد کے لیے ہم تیری برکت چاہتے. اے پاک خدا ہم ملک پاکستان کے لیے صلح, سلامتی, پیار, محبت, میل ملاپ اور یگانگت کی اسپرٹ کو چاہتے تاکہ ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور تیرے نام کو جلال ملے. ہم حکومت پاکستان کے لیے برکت چاہتے, ہم پاک فوج کے لیے برکت چاہتے, ایئر فورس کے لیے, نیوی کے لیے, پولیس کے نوجوانوں کے لیے خداوند ہم تیری برکت چاہتے, ریسکیو کے اہلکاروں کے لیے تیری برکت چاہتے, سینیٹری ورکرز کے لیے تیری برکت چاہتے, ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے, لائرز کے لیے خداوند ہم تیری برکت چاہتے. اور دیکھ پاک خدا میں تیری منت کرتی تو ایک ایک کو چھو اور کثرت کی برکت دے. عدلیہ پر, حکومت پر, اداروں پر ہم تیرے ہاتھ کو چاہتے. اور خداوند تیرے کلام کا وعدہ ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے. آج خداوند ہم مل کر اپنے وطن کی سرفرازی کی دعا چاہتے. اور جس طرح خداوند آج تیرے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ آزادی سے بدنی کام نہ ظاہر ہوں بلکہ محبت سے ایک دوسرے کے کام آؤ, تو آج خداوند ہر شخص اس بات کو جانے کہ ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے تاکہ مل کر خداوند ہم اس ملک کے اندر تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال ملے. تمام چرچز کے لیے خداوند میں تیری برکت چاہتی جو ملک پاکستان میں ہے, تمام ڈینومینیشنز کے لیے تیری برکت چاہتی. اسی طرح تمام ٹی وی چینلز کے لیے تیری برکت چاہتی. جتنے بھی خداوند مسیحی, مسلم, ہندو, سکھ
جتنے بھی خداوند مذاہب کے لوگ ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتی اور تیرا آسمان چاہتی ہوں کہ ایک ایک کے لیے کھل جائے۔ اور اسی طرح دیکھ پا خدا جتنے بھی بہن بھائی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، میں تیرے حضور منت کرتی ابھی اسی گھڑی ساری بیماری یسوع کے نام سے چاہتی رہے، تیرا پاک روح ان کو مکمل طور پر شفا دے۔ فضل ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت چاہتی، فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتی، اور جتنے بھی آج فضل ٹیلی ویژن کی آزادی کی نشریات کو دیکھ رہے خداوند، اس نشریات کو دیکھنے کے وسیلہ سے تیرا پاک روح ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ اور خاص طور پر خداوند آج میں نوجوانوں کے لیے تیری برکت چاہتی، جو بچے سٹڈیز کر رہے خداوند ان کے ذہنوں کو کھول، ان کے لیے راستوں کو ہموار کر، تاکہ خداوند جو کچھ یہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے ویسا ہی کر، تاکہ پڑھ لکھ کر خداوند یہ اپنے خاندان کے لیے برکت، ترقی، سرفرازی کا وسیلہ بنے اور شائننگ سٹار کی طرح چمکے۔ اور خداوند اس وقت جتنے بھی بہن بھائی لیٹس پرے ٹوگیدر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ایک ایک کو تیرے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے برکت دیتی، مسیح کے نام سے آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو، اور اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے لیٹس پرے ٹوگیدر۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔